अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज, नई बात, नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है और खास इस वजह से है कि हम सब एजुकेशन से रिलेटेड हैं। हमारी एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ना सिर्फ तालीम जरूरी है बल्कि तरबियत भी जरूरी है। आजकल इन प्रोसेस कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, जो खतरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सिलसिले और मामला चल रहे हैं उसमें केयर न करने की वजह से जो है मजीद केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी आप तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है अपने प्रोग्राम के थ्रू, जो डेली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मास्क का इस्तेमाल भी कीजिए, हैंड सैनिटाइजर जो है वो अपने पास जो है वो लाजमी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे बेहतरीन चीज जो है, जो हाथ धोने के बाद और मास्क लगाने के बाद आपके साथ होनी चाहिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग है। थोड़ा वक्त जो है वो अपने साथ गुजारें, सोशल डिस्टेंसिंग में गुजारें, ताकि आप इस कोविड की सिचुएशन में, कोविड-19 से महफूज रह सकें। बहुत ज्यादा रशी एरियाज में मत जाइए, बहुत ज्यादा जो है वो फैमिली अगर कोई गेट टुगेदर्स हैं, गैदरिंग्स हैं तो अवॉइड कीजिए, ज्यादा लोगों को इकट्ठा मत कीजिए। और ओपन एयर जो है, अगर आपने कहीं मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाइए। ये जरूरी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम भी यहाँ पर अपने पूरे एसओपीज को फॉलो करते हुए जो है वो बैठते हैं। हमारे मास्क भी हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं और हमारे जो आने वाले गेस्ट हैं उनको भी प्रॉपर एसओपीज के साथ जो है वो यहाँ तक लाया जाता है। स्टूडियो में भी हमारे कैमरामैन के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जहां खुद इस चीज पे अमल करते हैं वहीं दूसरों को भी ये कहा जाए कि आप भी इस पर अमल करें, क्योंकि आपकी सेहत आपके खानदान की सेहत के साथ जुड़ी है। एक इंसान कैरियर बनता है और पूरा का पूरा घर जो है वो इससे खुदा न खास्ता इफेक्ट हो सकता है, तो इससे जरा अपने आप को बचा कर रखिए। मार्केट जिसने जाना है वो पूरे जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को पैक करके अपने फेस को जो है वो कवर करके जाएं। तो ये सारी चीजें जिसका हमें ख्याल रखना है। और अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूं। ऑल पाकिस्तान कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन के चेयरमैन, उनको हमने दावत दी है क्योंकि कोविड की सूरत हाल और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं और बच्चों की पढ़ाई पहले ही बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, अब और ज्यादा सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो गई है। लेकिन हमें देखने में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खोल के भी रखे हैं। तो क्या कॉलेजेस में भी ऐसी सिचुएशन है, यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी सिचुएशन है, या फिर इन प्रोसेस कॉलेज जो है वो बिल्कुल हुकूमत की जो है वो एन मुताबिक बंद कर दिए गए हैं? हमने इस पर जो है वो आज बात करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग पे भी बात करेंगे, कोविड की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना अदील साहब ने, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। इस सूरत हाल को आप देख रहे हैं, कोविड के मामलात हैं, तमाम कॉलेजेस के आप चेयरमैन हैं इस वक्त प्राइवेट एसोसिएशन के। आप क्या इस पे जो है वो अपना नुक्ता नजर रखते हैं, क्या बयान करते हैं कि इस वक्त हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि मुझे आज आपने बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि जहां तक आज के इस जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तमाम हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो 100% गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको मान रहे हैं। और उसके मानने की जो बहुत बड़ी वजह है वो ऑब्वियसली ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों की जो सेहत है वो बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे बात करना जरूरी समझता हूँ कि एक बात तो मेरी समझ से बाहर हो रही है, और न सिर्फ मेरी समझ से बाहर बल्कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वो बेचारे इस बात पे परेशान होते हैं कि जब हमारे पंजाब में खास तौर पे जब हमने देखा कि हमारे यहाँ कोविड के जो एक्टिव केसेस का रेशो था वो कम होना शुरू हुआ। एक वक्त मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ केसेस जो है पूरे पाकिस्तान में 1000 भी क्रॉस नहीं कर रहे थे, तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि एकदम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता नहीं क्या सूझी और उन्होंने लाहौर में जश्न बहारा के नाम पे, मैं समझता हूं कि उस सारी जो तरतीब एक बनी थी, जो एक बड़ा अल्लाह का करम हुआ था, इन्होंने उस जश्न बहारा के चक्कर में हजारों लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम ऑपोजिशन को देखते हैं, अगर हम गवर्नमेंट को देखते हैं, तो हमें कहीं पे भी
ان کے اپنی ورکنگ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی سیریسنس نظر نہیں آتی. افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج آ کے اس سرکار کا جو زور چل رہا ہے وہ تعلیمی اداروں پہ چل رہا ہے. بھلے وہ ہمارے مالز ہیں, ہماری مارکیٹس ہیں, بھلے وہ 6 بجے بند ہو رہی ہیں, بٹ ریسنٹلی میرے نالج میں آیا کہ فرانس کے اندر جہاں پہ کرفیو نافذ ہے کہ شام 5-6 بجے سے لے کر اگلی صبح تک وہ کرفیو انہوں نے وہاں پہ نافذ کیا, اس کرفیو کے باوجود انہوں نے اپنے سکولز بند نہیں کیے, انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے بند نہیں کیے. تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ یہاں سب سے پہلے ان کے تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ بند کرنے کی بات آتی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ سکولز بند کروائے جائیں, کالجز بند کروائے جائیں. آپ نے جشن بہارا کے جو ہے وہ میلے کی بات کی ہے, یہ واقعی مجھے ایک جو ہے میں خود بھی اس پر پریشان ہو گئی تھی کہ اس سچویشن میں کہ جہاں کووڈ کے معاملات ہیں, جہاں SOPs کو فالو کروانا اتنے ساری فیملیز اور لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات ہے, آپ اس پہ یقین کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر انتظامیہ بھی چاہے تو بھی وہ SOPs کو اس طرح فالو نہیں کروا سکتے ہیں کہ جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں نظر نہیں آئی. میں خود وہاں جس وقت جو ہے جشن بہارا کے میلے کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا, میں آن دی اسپاٹ جو ہے وہاں پہ موجود تھی. میں نے خود جو ہے وہ وہاں پر یہی دیکھنے گئی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ SOPs کو کیسے فالو کروایا جا رہا ہے, اگر اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں تو کیا سوشل ڈسٹینسنگ یہاں پر کریٹ کی گئی ہے یا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر بہت زیادہ عوام تھی, بہت زیادہ عوام, جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا تو جو نام نہیں لیا جا سکتا تھا. آپ اپنے آپ کو خود ہی بچا لیں تو بچا لیں, ورنہ وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی بھی جو ہے وہ جگہ موجود نہیں تھی. اس صورتحال میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی. پھر اچانک سے جو ہے وہ یہ میلہ بند کر دیا گیا. اس پر جو ہے وہ PHA کی بڑی کامیابی کی جو ہے وہ باتیں کی گئی کہ PHA نے بہت بڑا کام کیا. جی جشن PHA نے کام یہ کیا کہ انہوں نے جو کووڈ تھا, جو 1000 سے بلو تھا, اس کو انہوں نے اچھی خاصی بڑی تعداد میں ہم تک پہنچا دیا. اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جب پچھلے جو ایک ٹائم گزرا جس میں آلموسٹ 45 ڈیز کے قریب ادارے کھلے, اس میں 100% اداروں نے اس کو فالو کیا. کیونکہ دیکھیے جب ہمارے کسی تعلیمی ادارے میں سے کوئی ایکٹیو کیس نکلے گا تو اس تعلیمی ادارے پہ کوسچن مارک ہوگا نا. ہم نے تو اس قدر فکر کی, ہم نے اپنے بچوں کو ڈبل شفٹ میں پڑھایا. کا یہ کریڈٹ جاتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کالجز کا بھی اور سکولز کا بھی, کہ وہاں سے کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا. اگر کوئی ہوا تو بہت کم, لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے SOPs کو فالو کروایا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس لیے نہیں کہ آپ میرے شو میں آئے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں. میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ کا اور حق کا ساتھ دیا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ مس مینجمنٹس SOPs کے حوالے سے پرائیویٹ سکولز میں نظر نہیں آئی. اور یہ ایک اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ والے اچھے ہیں, گورنمنٹ والے اچھے نہیں ہیں, گورنمنٹ والے یہ نہیں ہے, سب اچھے ہیں اگر وہ اس چیز کو سمجھیں کہ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. گورنمنٹ نے بہت زیادہ نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا. لیکن جگہ جگہ پہ میلے لگا دینا, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ شادیوں میں اتنے 300 لوگوں کی اجازت دے دینا, یہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا. لوگوں نے جو ہے وہ اب تک شادیاں ہو رہی ہیں, ایسی شادیوں میں جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اتنے لوگوں کو اکٹھے کر کے جو ہے وہ شادیاں کی جا رہی ہیں, وہاں کرونا نہیں پھیل رہا. کوئی منع کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے کسی کے پاس. کوئی منع کرتا ہے تو لوگ آگے سے شاؤٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. مختلف ممالک میں کل دیکھ رہی تھی سر کہ یہ ہمارے ایجوکیشنل لیول اور ہماری ڈگریوں کا حال ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی جو ہے وہ ماسک پہننے کے لیے کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں. ٹھیک بات. یہ حالات ہو گئے ہیں. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, آل اوور دی ورلڈ. کل میں پوری دنیا کے جو ہے معاملات پڑھ رہی تھی تو وہاں ایسے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے کہ جس میں ایک خاتون جو ہے وہ رکشے میں بیٹھ رہی ہے اور اس کو ایک وارڈن نے کہا کہ جی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, آپ آٹو میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی ہیں. تو اس خاتون نے نیچے اتر کر جو ہے وہ اس کو تھپڑ رسید کر دیا. یہ حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے, لوگوں کا پیشنس جو ہے وہ گم ہو گیا. حالانکہ ماسک سے اس عورت کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے نہیں پہنا ہوا, آپ کیریئر ہیں, آپ خود کو بھی جو ہے وہ تباہ کر رہی ہیں, اپنے خاندان کو بھی جو ہے وہ اس میں افیکٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو آپ کی صحت کے حوالے سے کہا. ایسا ہی پاکستانیوں کا رویہ, آپ کسی کو کہہ دیں راہ چلتے ہوئے کہ بھائی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے ماسک نہیں پہنا ہوا, آپ خود پہنے. تو یہ حالات ہو گئے. ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہاں ہے؟ ہماری وہ تعلیم اور تربیت کی جو ہم باتیں کرتے تھے وہ آج کہیں نظر نہیں آتی ہمیں. دیکھیں میں اس پہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تعلیم سے پہلے بھی ایک بہت اہم چیز آتی ہے, اور وہ جو اہم ترین چیز ہے وہ آبویسلی ایک تعلیم پر ہی بیس کر رہی ہوتی ہے. اور تعلیم بھی ہم اپنی زندگی میں دو طرح کی لے رہے ہوتے ہیں, ایک فارمل ایجوکیشن ہے, ایک انفارمل ایجوکیشن ہے. فارمل ایجوکیشن آبویسلی اداروں کے اندر ہمیں لینے میں موقع ملتا, بٹ انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ گھروں سے ہوتی ہے, سوسائٹی سے ہوتی ہے, دوست احباب سے ہوتی ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب بھی کسی معاشرے سے جسٹس جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس معاشرے کا
پیشنس لیول, ٹالرنس لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بہت تیزی سے تنزلی کا شکار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جسٹس ہے. جب تک ہمارے ملک کے اندر ہم سب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اگر لیٹ سپوز ڈاکٹر نبیہا نے میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے اور مجھے یہ یقین نہیں میرے اندر پیدا ہوگا اپنے سرا, اور یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ پریسیڈنٹس کی بنیاد پہ. یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے سامنے انصاف کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو مجھے انصاف ملے گا, مجھے میرا رائٹ ملے گا, تو میں پھر ان مسائل کو خود حل کرنے کی بجائے میں اپنے پیشنس کو, میرا ٹالرنس لیول جو ہے وہ گریجولی امپروو ہوتا جائے گا, میرے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا. لیکن اگر میرے اندر یہ بے یقینی کی فضا ہوگی کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ پولیس والا میرے ساتھ کیا زیادتی کرے گا, میرا کوئی کولیگ, میرا کوئی ہمسایہ میرے ساتھ کیا زیادتی کرے گا, اور جو میری اپنی چیز ہے وہ مجھے ثابت کرنے میں کہ یہ میری ہے پتہ نہیں مجھے کتنے سال لگ جائیں گے, تو پھر ہم اس انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اپنے فیصلے اپنے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ممالک میں سے, ان معاشروں میں سے جو ٹالرنس لیول ہے, پیشنس لیول ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ اس وقت انتہائی زیادہ انجسٹس کا شکار ہے. مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم ٹی وی لگا لیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جب پچھلا دور تھا تو تب جو اب سرکار میں ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو obviously نا, مطلب جنہوں نے ہمارے ووٹ لے کر, جنہوں نے ہمارے ووٹ لے کر ہمارے اس ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کرنے تھے, پالیسیز بنانی تھی, پروسیجرز ڈیسائیڈ کرنے تھے, ان کو تو خود یقین نہیں ہے اس ملک پہ, ان کو تو خود یقین نہیں ہے اس کے اداروں پہ. بات کرتے ہیں رانا صاحب کہ ہمارے جو ہم نے خود کرنا ہے وہ کیا ہے. اب یہ تو ہم نے احتیاط خود کرنی ہے کہ ہم نے کووڈ سے بچنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کیسے دیکھنے ہیں, اپنے خاندان کو کیسے ان سب چیزوں سے بچانا ہے. یہ تو کسی حکومت نے آ کے نہیں بتانا, یہ تو اپوزیشن کا کام نہیں ہے, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے. لیکن ہمیں جہاں جہاں مس مینجمنٹ نظر آتی ہیں ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, بٹ جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس میں بھی نا ہمیشہ کوئی بھی معاشرہ جب بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو تنزلی کی طرف جاتا ہے, دونوں ہی رسپانسبل ہوتے ہیں. اقبال کا وہ بہت خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال کا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اپنی جگہ پہ آپ, اپنی جگہ پہ میں, اور ہر انسان رسپانسبل ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, ہمارے پاس دونوں اینگلز ہیں بات کرنے کے. ایک اینگل ہے جو ہم انڈیویجول لیول پہ اپنے فیملی سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں, وہ obviously ہماری ذمہ داری ہے. مطلب میں نے آج سے چند سال پہلے ایک فتویٰ پڑھا, بڑا ہی شاندار فتویٰ تھا, جو امام کعبہ ہیں, جو مفتی اعظم جن کو کہا جاتا ہے سعودی عرب سے. تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس قسم کے فتوے جو ہیں وہ ہم تک آنے چاہیے. وہ اس قدر شاندار فتویٰ تھا کہ اگر کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے تو وہ خود کشی کا مرتکب ہوتا ہے. تو اگر اس قسم کے فتوے ہمارے علماء کرام ہم تک پہنچاتے ہیں تو آج اگر ہم کرونا سے, میں سمجھتا ہوں ہم اپنی, دیکھیں میرے آپ کے ذمہ نا اللہ پاک نے اپنی صرف حفاظت کرنا رکھا, ہم اس سے محفوظ رہتے نہیں رہتے, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن میرا آپ کا کام ہے کہ ہم حفاظت کریں. جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے تو ہم جا کے کسی دیوار میں جا کے تو گاڑی کو ہٹ نہیں کر دیتے نا, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ہٹ کریں گے نقصان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. تو اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں ہم خودکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں, ہم اپنی فیملی کو ڈسٹرب کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور میرے لیے اچھا, ایک ہمارے ہاں فیشن ہے عجیب سا, مطلب ہم اکثر کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ماسک ہماری پاکٹ میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اندر جا کے دیکھیں گے کہ اگر تو سب نے پہنا ہوگا تو پہنیں گے, اور اگر وہاں پہ سب نے پہنا ہو تو ہم بھی پہن لیتے ہیں, اور اگر کسی نے نہ پہنا ہو تو ہم نہیں پہنتے. تو ہم بڑے ایک ریئیکٹیو سی قوم ہو گئے ہیں. ہم پہلے انتظار کرتے ہیں کام خراب ہونے کا. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, اچھا بھلا ہمارے ہاں بڑا کوپ اپ ہو گیا, کووڈ کی کیسز کم ہو گئے, ڈیتھ ریشو بہت کم ہو گیا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے خراب کیا معاملات کو اور پھر ریئیکٹیو ہو کے ہم نے کہا سب بند کر دیں. تب ہم کہاں تھے, تب ہم نے کیوں نہیں اس کو فالو کیا. آج اس بات پہ جو ہے وہ حکومت کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ شادیوں کا جو ایک سیٹ اپ ابھی تک چل رہا ہے, جو پرائیویٹ طریقہ کار سے چل رہا ہے, مختلف پارکوں میں چل رہا ہے, مختلف فارم ہاؤسز میں چل رہے ہیں, جہاں اتنے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کرونا پھیلانے کا جو وہ باعث بن رہے ہیں, اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور آج ان کا زور ہم پہ چلتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ادارے بند نہیں کریں گے
تو یہ ہماری رجسٹریشن، یہ ہماری ایفیلیشنز میں ہمیں ڈسٹرب کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب ہم اس کو فالو کر رہے تھے، آپ حیران ہوں گی کہ پچھلے 45 دن جب یہ ادارے کھلے رہے، میں نے نہیں کسی سے سنا کہ کسی طرف سے کوئی کمیٹی آئی ہو جس نے آ کے ایس او پیز دیکھے ہوں کہ یہ فالو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. صحیح بات ہے. اور مطلب حیران کن بات ہے، اس کے باوجود ہمارے تعلیمی اداروں نے ان ایس او پیز کو فالو کیا اور ہم بالکل کیریئر اس کا باعث نہیں بنے. ہم نے تو اپنی کلاسز میں 6 فیٹ کا ڈفرنس کر کے ہماری کاسٹنگ بڑھ گئی، ہمارے چیلنجز بڑھ گئے، ہمیں ٹیچرز بڑھانے پڑے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ خدا نہ خواستہ تعلیمی اداروں سے نہ چلے، کیونکہ اگر یہ بند ہو گئے تو پورا سسٹم بیٹھ جائے گا. مطلب اس قدر حیران کن بات ہے کہ پچھلا فیز آیا، اس فیز میں بھی گورنمنٹ نے 1 روپے کا ریلیف تعلیمی اداروں کو نہیں دیا. بے بہا سکولز بند ہو گئے، بے بہا کالجز بند ہو گئے، اور افسوس سے بات کہنا پڑتی ہے کہ ایک بڑا نمبر جو ہے، ایک بڑا ریشو جو ہے، وہ تعلیمی ادارے سپورٹ کر رہے ہیں سرکار کو. تو یہ ایک عجیب جو پالیسی ہے کہ وہ سرکار بجائے ہمیں ہیلپ کرنے کے، پش کرنے کے، وہ اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے سارے تعلیمی ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہم سب کو جو ذرا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے سرکار کی بھی بات نہیں ہے، حکومت اس وقت اور کیا ڈیسیجن لے. جہاں کرونا مختلف جگہوں پہ پھیل چکا ہے وہاں پہ وہ کیا کہیں کہ وہ اجازت دے دیں کہ ہاں جی آپ اسکول یا کالج کھول کر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایس او پیز آپ کی بات، لیکن اگر خود بڑھانے میں وہ ان کا ہاتھ ہو، اگر جشن 12 کی شکل میں، اگر بغیر ایس او پیز یہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ کھلے ہوئے غلط ہے. تھے بالکل تو جب انہوں نے خود بڑھایا اور بڑھا کے انہوں نے گاڑی بند کر دیں، یہ تو خود ذمہ دار ہے. آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. میری جب پی ایچ اے سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، یہاں پر ہم لوگ آئیں اپنا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. تو میری پہلا سوال یہی تھا کہ آپ لوگ یہ جو کریئر بنا رہے ہیں یہاں سے، اور پھر یہ جو کرونا پھیل جائے گا، مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل ہے وہاں جگہ ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ سب کہاں جائیں گے؟ اور ہو گئی ہے اس وقت وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے، اس وقت بیڈز اویلیبل نہیں ہے. اور بجائے اس کے دیکھیں بات پتہ کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے اور ہم ان کی اسی طرح جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو ریلیف دے سکتے تھے نا، مانیٹری ریلیف، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کر سکتے تھے. جشن بہارا تو مجھے بھی بالکل ایک ڈفرنٹ سی جو ہے وہ چیز لگی. آپ کسی اور طریقے سے بھی اس کو کر سکتے تھے. آپ نے خوبصورتی دکھانی تھی، آپ پورے لاہور کو سجا دیتے جیسے سجا ہوا ہے لاہور، یا آپ جو ہے وہ نمائش جو ہے وہ کر کے دکھاتے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھنے کا موقع ملتا. لیکن ایسے کھلے عام اس طرح لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا، اور آپ نے کہہ دیا جی آ جائیں جی. اور اس وقت لاہور کا ریشو سب سے زیادہ ہے پورے پنجاب میں، اور اس کی وجہ کیا، وہ جشن بہارا اس کی ریزن ہے. اور اتنی بے فکری رہی اس گورنمنٹ کی، اتنی بے فکری رہی کہ آپ چھوڑ ہی دیں. اور پھر ہم نے کہاں تھوڑے سے پیشنٹ سے اٹھا کے پھر ہم اپنے ایک لمبی چوڑی تعداد جو ہے وہ ہم نے ان پیشنٹس کی بڑھا لی. اور بڑی عجیب سی اس وقت کنڈیشن ہے، تعلیمی ادارے انتہائی پریشانی کے معاملات میں سے گزر رہے ہیں. اور وہ جب وہ راضی ہیں، آپ ایک مال کو کہتے ہیں، ابھی تو مطلب مجھے حیرانگی ہے بچوں کی، ابھی تو جو ہے وہ کھلے تھے اور ابھی پھر بند ہو گیا سب کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ایک شاپنگ مال کے اندر آپ کیسے سارے لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک تعلیمی ادارے کے پریمیسز میں مینج کر سکتے ہیں ایس او پیز کے تحت. ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ڈبل شفٹ میں کر دیں، ہاف بلائیں ہاف نہ بلائیں. ہم نے کہا اچھا شاپنگ سینٹر جو ہے شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت دی نا، وہ اجازت 6 بجے، تو وہ 6 بجے تک کرونا جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا. 6 بجے تک کرونا کی چھٹی ہوئے گی، 6 بجے کے بعد اس کا 6 بجے کے بعد آ جائے گا، ٹائم ختم ہوگا. ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ہم اس کو جو بات یہ ہے کہ 6 بجے تک جو آپ کام کی اجازت دے رہے ہیں اس میں ایس او پیز کو فالو کروائیے. وہ 6 بجے سے زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اگر ایس او پیز کے ساتھ ہو، لیکن ایس او پیز تو ہم کہیں فالو کرتے نظر نہیں آتے. ہمارا اب یہ دکانداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم جو ہے وہ دکانداروں سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے یا کالج ایسوسی ایشن سے بات کرتے ہیں، وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہر چیز حکومت پہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ ہم حکومت پہ نہیں ڈالتے. دیکھیں جی ہم حکومت پہ نہیں ڈالتے، بالکل نہیں ڈالتے. ہم نے جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حکومت کو آگے لے آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم بالکل حکومت پہ نہیں ڈالتے. ہاں میں کرونا کا بڑھنا حکومت پہ ڈالتا ہوں. میں گورنمنٹ کا
मुनासिब सही वक्त पे फैसले ना करने को हुकूमत पे डालता हूं। इन्होंने लास्ट टाइम में स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने बड़ी आगे टीवी पे अनाउंसमेंट्स की कि जी हम जी लोन दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये कर रहे हैं। और किनको दे रहे हैं? जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे हैं। उन स्कूल्स वालों को बेचारों को नहीं दे रहे जिनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, वो स्कूल्स बंद हो गए। हम हुकूमत पे ये नहीं डाल रहे कि हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, हम हुकूमत पे ये डाल रहे हैं कि कोरोना बढ़ाने का बायस आप लोग हैं। कोरोना आपकी वजह से बढ़ा है, आपकी नाअहली की वजह से बढ़ा है। बजाय आप इसके कि आप वो जश्न बहारा के चक्कर में पड़ते, आप तरीके से, बिल्कुल अच्छी बात है कि इंटरटेनमेंट या लोगों के पास मौका होना चाहिए था, उसको तरीके से तो हो सकता था, लेकिन आप अब तो जो होना था सो हो गया। राना साहब, अब बात यह है कि अब हमें चलना कैसे है। जो हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है हम लोग वो पूरी करें। अगर चले ये जश्न बहारा का इनेकाद कर दिया गया था तो आप, मैं और लोग अपनी फैमिलियों को लेके वहां पे क्यों नहीं गए? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें पता था कि कोरोना फैल सकता है, या हमें कोरोना लग सकता है, या हमें कोविड-19 हो सकता है। जो बाकी सारे गए उसमें हुकूमत कहां से आ गई? देखिए बात पता क्या, हुकूमत जो है आपको खुद याद जिम्मेदार है, हैं। नहीं देखिए मैं बात, इसमें किसी को जिम्मेदारी देती नहीं डॉक्टर साहब बात जिम्मेदार है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ अपने कोविड-19 होने की, आप खुद जिम्मेदार हैं और लोग खुद जिम्मेदार हैं। वो बात आपकी ठीक है। मुझे पता है कि एसओपीज को फॉलो करना है, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी बहुत अहम है, मुझे पता है मेरे घर वालों की जिंदगी बहुत अहम है। तो भाई मैं अपनी हिफाजत करूं, मैं अपने घर वालों को बचाऊं इससे, मैं हुकूमत को देखूं कि हुकूमत जो है वो क्या फैसले ये कर बात रही आपकी है। ठीक है। इसका मतलब तो फिर आप जो कहना चाह रही हैं, इसका मतलब तो ये है कि फिर हम किसी को बनाना कंट्री में रह रहे हैं, किसी बनाना मुल्क में हमारा ताल्लुक है कि हमारे ऊपर राना साहब के इस वक्त हमें खुद समझना है कि हमें अपनी हिफाजत समझना तो करनी बिल्कुल है, 100% समझना है। और ऑब्वियसली लोगों ने ख्याल भी किया है। आप देखिए कि अगर ख्याल ना करते तो जो हमारी गवर्नमेंट का प्लान था ये शायद हजारों से निकल के लाखों में चले जाते। बात यह है कि लोगों ने ख्याल किया है तो सिचुएशन बेहतर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिनको ख्याल है वो ख्याल कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, हम कर रहे हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों फैमिली सी बात बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो छोटे बच्चों के मॉन्टेसरी क्लासेस या छोटी क्लासेस खोली गई, एक क्लास में 35-35 बच्चे बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी क्रिएट करेंगे तो कितनी बड़ी क्लास है, कोई बहुत बड़े हॉल क्लासेस तो नहीं है आप लोगों के पास। एक मिनट सर, मेरी बात सुने, मुझे भी इजाजत दें। फिर उसके बाद जो है वो आप ये कहें कि एक टीचर आपने वहां पर रखी हुई है, वो टीचर कहीं ना कहीं से वो जंग लग सकता है। अगर हुकूमत ने ये इकदाम लिया स्कूल्स बंद करने का तो वो इस वजह से कि उन बच्चों की जाने, वो मासूम फूल हैं, वो अपने माँ बाप का जो है वो इकलौता सहारा है। बच्चे आप मॉडल टाउन पार्क गई हैं आजकल में? आप आजकल मॉडल टाउन पार्क गई हैं? बच्चों से भरा पड़ा। मुझे नहीं पता। नंबर 2 बात मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है कि मैंने एसओपीज को फॉलो करना है। क्यों जा रहे हैं लोग मॉडल टाउन? अच्छा मुझे एक आप बात बताइए, आपको ये लगता है कि दुनिया में अगर तालीमी इदारे खुले हुए हैं तो उनको इस बात का एहसास नहीं, उनके बच्चे नहीं है, पहली बात। नहीं, दूसरी बात ये है, मैं उसी तरफ हम दूसरे ममालिक से बात पता क्या है, देखिए बात कहीं और जा रही है। यूरोप, इससे आज ही मेरी बरतानिया बात हो रही थी तो वो खातून ये कह रही है कि प्रॉपर लॉकडाउन की सूरत हाल यहाँ पर जो है वो लगने वाली है। आज या कल में ये सिचुएशन, इसका ऐलान हो जाएगा। स्कूल सब कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ। बात यह है, बात किसी और तरफ नहीं कर रही है। मैंने आपसे बड़ा सिंपली ये कहा कि गवर्नमेंट ने कोरोना पहले खुद बढ़वाया, फिर इन्होंने कहा जी बंद कर दें, नंबर 1 जी। नंबर 2 मेरा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कहता हूं कि जी भले बंद रखें। मैं तो कहता हूं कि अगर एक जगह पे खदशा है, मतलब हम अपने बच्चे अगर कहीं भेजने को तैयार नहीं है तो हम किसी दूसरे के बच्चे भी बुलाने को तैयार नहीं है। सही बात है। लेकिन क्या इस गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा कि वो जो छोटे स्कूल जो गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, जो कॉलेजेस तालीम दे रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सर्वाइवल के लिए क्या कर रही है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त खोलना या ना खोलना नहीं है। हमने तो पोर्टल पे, हमने तो ऑनलाइन बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की और हम पढ़ा भी रहे हैं और आज भी हम पढ़ा रहे हैं और हमारे ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहे हैं। मैं मुकम्मल कर लूं तो बात यह है कि हम तो हर तरह से तैयार हैं। हमने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया, हम आज भी साथ देने को तैयार हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि हमारे यहाँ जितने तालीमी इदारे हैं, जितने कॉलेजेस हैं, हम सब के सब क्वारंटाइन सेंटर्स बनवाने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट का काम होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो सरकार होगी वो मां के जैसी होगी ना, वो विलन के जैसी तो नहीं होगी। वो अपने सामने देख रही है कि उसके जो कुछ बच्चे हैं वो बेचारे बुरी तरह इस सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो उस मसले में से गुजर रहे हैं। उसका हल क्या दिया सरकार ने?
اگر آج تعلیمی ادارے یا کچھ سکولز کی ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس بات پر زور ڈال رہی ہیں کہ کھولے جائیں، وہ بیچارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بیچارے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں میں جو بیچارے اساتذہ ہیں نا ان کو دینے کے لیے وہ تنخواہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سرکار ان کو اپنائے گی نہیں، ان کی ہیلپ نہیں کرے گی، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اس میں بالکل پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ سرکار کو چاہیے کہ ایسے اداروں کی ہیلپ کرے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے پروگرام کے تھرو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، جو اپنا خرچہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، بچوں کی فیسوں سے اور جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جاتی ہیں، وہاں پہ سرکار کو ان کو قرضے یا کوئی اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس ٹائم میں، اس پینڈیمک میں جو ہے وہ ہم نکل سکیں اس سچویشن سے۔ تو یہ میری بھی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بات پہ ہم زور بھی دیتے ہیں، اور خود یہ بات جو ہے وہ میں سی ایم صاحب تک بھی ضرور پہنچا دوں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، پرومس ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور کام کریں گے، اور یہ حل نکلے گا اس کا کوئی نہ کوئی۔ ہمیشہ جب چیز کوئی آگے بڑھتی ہے، نکلتی ہے، پروگرام کے تھرو نکلتی ہے، تو ہم اس کو آگے لے کے ضرور بڑھتے ہیں۔ اب ہم ذرا آن لائن اسٹڈیز پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بند ہو گئی، پرائیویٹ کالجز، سکولز، یہ وہ سب تمام سکولز جو ہے وہ بند کر دیے گئے۔ آن لائن بہت میں نے دیکھا کہ کم سکولز ہیں جو آن لائن اسٹڈیز کی طرف جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں، پرائیویٹ کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے جو کالجز ہیں ان میں کتنے % کالج ہیں کہ جو آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ اس ٹائم کروا رہے ہیں، یا پھر سب میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے؟ نہیں، کالجز لیول پہ تو الحمدللہ 100% جو کالجز ہیں وہ آن لائن اسٹڈیز کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ اس سے پہلے بھی میں نے ایک اپنے انٹرویو کے دوران ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو پہ میں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے فٹافٹ سے تو یہ کہہ دیا آن لائن کر لیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ایز اے نیشن جو ہمارے لاہور سے باہر کے جو سبربز ہیں، جو تھوڑا رورل ایریاز ہیں، ان کے اندر انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے؟ ایون لاہور میں کچھ جگہ ایسی ہیں، بلکہ بے بہا جگہ ایسی ہیں جہاں پراپر سگنل نہیں آتے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے گیجٹس موجود نہیں ہیں کہ وہ اگر ایک گھر میں 6 بچے پڑھنے والے ہیں تو ایک غریب والد جو ہے وہ کہاں سے 6 لیپ ٹاپ لا کے دے، وہ کہاں سے ان کو 6 موبائل لا کے دے؟ تو یہ کہہ کہ جان چھڑوا دینا کہ آن لائن کر لیں، آن لائن کر لیں، تو گورنمنٹ تو اپنی جان چھڑوا لی، تعلیمی اداروں نے بھی اپنا وجود رکھنا تھا، وہ بھی انہوں نے آبویسلی کرنا تھا، لیکن اس سارے کے دوران بہت نقصان ہوا ہے بچوں کا۔ ایسی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو بیچارے نہیں پڑھ سکے، جن کے پاس گیجٹس اویلیبل تھے گاؤں میں، ان کے پاس پراپر سگنل نہیں تھے، اور اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے تو اچھا خاصا ڈیٹا آپ کو چاہیے، اور ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو آپ نے پیسے سپینڈ کرنے ہیں ان گیجٹس کے علاوہ جو سروس پرووائڈ کروانی ہے آپ نے مختلف کمپنیز سے، انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنیز سے، اس کے لیے ماہانہ آپ کو 4-5-6 ہزار روپیہ خرچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کہہ دینا کہ جی آن لائن ہو جائے، آن لائن ہو جائے، ہو گئے ایگزام۔ یہ پچھلے دنوں ایگزامز پہ اتنا پھڈا پڑا، یونیورسٹیز میں لڑائیاں ہوئیں، بچے زخمی ہو گئے، تو یہ مس مینجمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے وفاقی وزیر صاحب ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کے وزیر صاحب ہیں، جو سکولز کے وزیر صاحب ہیں، وہ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ کے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے وہ بہتر، مطلب اب میں اور آپ جو ہے وہ کسی سیلولر کمپنی کے اسٹرکچر کو اپ گریڈ تو نہیں کرا سکتے، یا انٹرنیٹ پرووائڈر کو، یا ہم بچوں کو جو ہے ایک ادارہ جو ہے وہ بچوں کو گیجٹس تو نہیں لا کے دے سکتا۔ صحیح بات ہے۔ تو ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے، کیونکہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جن میں ہمارے کالجز ہیں، اور ان علاقوں سے اگر ہم آگے نکلتے ہیں تو وہاں تو فون پہ بات کرنا محال ہے۔ آپ انٹرنیٹ پرووائڈر کی کیا بات کریں، آپ بلوچستان میں چلے گئے، آپ KPK میں چلے گئے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے، کہ ہمیں شاید آنکھیں بند کر کے لگتا ہے کہ دلی سامنے نہیں ہے۔ ہم ابھی تک اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ویکسینیشن کی بات اگر ہم کر لیں، ویکسین آ چکی ہے پاکستان میں، اویلیبل ہے، 60 سے اوپر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ یہ دی بھی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے بزرگوں میں، ظاہر جوانوں میں بھی، اور ویسے بھی امیونٹی سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ آگے جو یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ہم آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو کتنا ٹائم اور آپ لوگوں کو اس کرائسس سے گزرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک بات ہوتا ہے کہ اس وائرس کے، اور پچھلے دنوں جو ہے وہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے UNO کا، اس نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ہمیں اب اس وائرس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ بات ہمیں
اور ایکسیپٹنس جو ہے وہی سولوشن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ کوئی بارش نہیں ہے, یہ کوئی آندھی نہیں ہے کہ آئی اور ختم ہو جائے گی. اس کا وجود رہے گا. اور یہ بالکل انگلش موویز کے اس زومبیز کی طرح ہے کہ جس میں اگر ایک زومبی بن گیا تو پھر وہ پورے کا پورا گاؤں اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ زومبیز میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ بالکل وہی ایک وائرل سچویشن ہے. اگر ہم یہ کہیں ختم ہوگا, نہیں ختم ہوگا. اچھا, ویکسینیشن کے باوجود ہوگا. آپ دیکھیے پولیو ہم پورے ملک میں کتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں, ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہے اس کے باوجود ہوتے ہیں, فلو کی ویکسینیشن ہے, چکن پاکس ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک تو میں رہنا پڑے گا. جب تک ہم پراپرلی ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے تب تک ہمارے پاس جو ہے اس سے بچاؤ اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. تو ہمیں 100% SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور شرم نہیں کریں. میں نے جیسے بتایا کہ کچھ شادیوں پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ آگے دیکھتے ہیں گاندھی نہیں لگایا تو وہ بھی نہیں لگاتے. اچھا, پھر ایک بندہ اگر اٹھ کے آ جاتا ہے گلے ملنے تو ہمیں معذرت کر لینی چاہیے, ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لینی چاہیے کہ نہیں بھائی تم ٹھیک ہو سکتے ہو, مجھے خدا نہ خواستہ نہ ہو, میری وجہ سے تمہیں نہ ہو جائے اور تمہاری فیملی کو نہ ہو جائے. اچھا, یہاں شادیوں کے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ شادی میں نہیں جاتا تو دوسرے دن اس کے گھر کال چلی جاتی ہے کہ جی آپ تو ہماری شادی میں نہیں شریک ناراض ہو جاتے, آپ تو ہماری خوشی میں شریک گلے نہ ملے ناراض ہو جاتے. اس ٹائم میں اگر آپ سے کوئی منہ بنا رہا ہے, کوئی بنا رہا ہے تو اس کو بنانے دیں. وہ جو جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو گزارنے دیں. یہ رشتہ داروں کے چکروں میں پڑھ کے جو آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں نا, یہ مت لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں, میں تو خود تانگ ہوں کہ جی آپ نہیں آئے, آپ نے آنا تھا, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. میں تو یہ کہہ کے فون بند کر دیتی ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ خود بھی بچیں اور ہمیں بھی بچائیں. اور آپ نے ملنا ہے تو آپ ضرور ملیں, نہیں ملنا تو آپ کی مرضی, آپ جہاں رہیں خوش رہیں, ہمیں بھی خوش رہنے دیں. تو یہ سلسلہ جب تک آپ نہیں اپنے ساتھ اپنائیں گے آپ کووڈ-19 سے نہیں بچ سکتے. بھائی دوستیاں یہی رہ جانی ہیں, سب کچھ یہی رہ جانا ہے. خدا نہ خواستہ کووڈ آپ کے کوئی ایسے پیارے کو ہو گیا کہ جو امیونٹی سسٹم نہ ہونے کی بیس پر جو ہے وہ نہ بچ سکا تو ساری زندگی آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. ہمارے فیملی فرینڈز میں اور یہ ویو جو ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ لیتھل ہے. یہ شادیاں ادھر ہی رہ جانی ہیں, سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. میرے اپنے ایک فیملی فرینڈ ہیں, ان کے گھر میں ان کو 10 لوگوں کو ہو گیا, ایسے ہی ہے ہر ایک کو. اور یہ بہت لیتھلی جو ہے یہ سارا معاملہ آ رہا ہے. ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں آپ نہیں بچ سکتے. ایک کیریئر ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ضروری تو نہیں ہے کہ سبھی ٹھیک ہو جائیں. خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کا سانس جو ہے وہ نہ آ پایا, تو آپ کیسے اپنے آپ کو معاف کریں گے؟ وہ شخص کیسے معاف کرے گا جس کو سب سے پہلے کرونا ہوا, جو کووڈ کا جو ہے وہ شکار ہوا؟ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی شادی میں نہیں آئے, فنکشن میں نہیں آئے, ہونے دیں. کچھ وقت کے لیے ناراض ہوں گے, پھر مان جائیں گے. رشتہ دار کبھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتے. لڑائیاں جھگڑے فساد ہر جگہ پر ہوتے ہیں, کہاں نہیں ہوتے. پاکستان کا تو یہی مسئلہ, یہی چلتا رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ختم ہونے والا, یہ نہیں, وہ چلتا رہے گا نا, یہ نہیں ختم ہونے والا, کیونکہ ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے. ہم باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا, انہیں اپنی فکر ہے. یہاں لوگوں کو مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا. مایوسی کفر ہے جی, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ڈر لگتا میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ تعلیمی ادارے, یہ ہماری سوسائٹیز ہی انشاءاللہ چیزوں کو بہتر کریں گی. ہمارا ملک, ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں. بچوں کا جتنا نقصان ہو گیا ہے بس یہ ریکور ہو جائے, آنے والے ٹائم میں بہت جلد ہم دوبارہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں میں اکثر اپنی ٹیم کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت سال دیے ہیں, اگر بیچ میں 1-1.5 سال 2 سال ہمارے مشکل بھی ہیں تو کوئی بات نہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے, ہمیشہ آپٹیمسٹکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ان مسائل میں سے, ان چیلنجز میں سے ضرور نکلیں گے, لیکن اس میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار ٹھیک طریقے سے پورا کریں. بالکل. بس لگاؤ, چھوڑو اور یہ موو کرو اور پاؤ سلکی اسموتھ اسکن. اوف, اتنی سردی اور اتنا ٹھنڈا پانی, لیکن اب یہ بات ہے پرانی. کینن انسٹنٹ گیزر سے ختم ہوئی سب کی پریشانی. کینن انسٹنٹ گیزر سردی کے موسم کا بہترین ساتھی. 80% گیس کی یقینی بچت. پاکستان میں پہلی بار کینن لایا ڈوئل اگنیشن ود آٹو چینجر. تو اب سردی کے موسم میں گرم پانی, نو پریشانی. کینن انسٹنٹ گیزر. نمرا, کافی ٹائم ہو گیا, گھر چلیں؟ لیکن پیسے تو سارے ہم نے شاپنگ پر کھانے پہ لگا دیے اور پی کار بھی چل رہا ہے. پی کارز؟ نو وریز, مائی لفٹ ہے نا. مائی لفٹ, آسانیوں کا سفر.
gone to a place और आपने वहाँ पर लड़का देखा, आपने कहा यार वहाँ है, मैं जाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी ब्रो लाइक आई लाइक यू. you tell him bro. तीन ऐसे टिकटॉकर्स जो आपको लगता हो कि वो बहुत इंस्पायरिंग हैं. जन्नत मिर्जा में आई थिंक बहुत पोटेंशियल है. मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं. If you wake up सबटी चीज एज मीरा जी. हमने कोशिश की थी वो मीरा जी इनके साथ ही हमने बिठानी थी और वो समा मीरा जी ने मना कर दिया. How was your childhood? My childhood was, I think we were 4 brothers and I was the youngest. अच्छा, तो all boys house. हाँ, all boys house and they never wanted another boy. अच्छा, तो वो चाहते थे बेटी होए. जिस टाइम पे आप मीडिया में वो आप आई और घर वालों को क्या रिएक्शन? सबने कहा था यू नो योर लिमिट्स सो लाइक डोंट क्रॉस दैट. मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं तो जाऊंगी तो मुझे तो जाते साथ सूट मिल जाएगा. तो ये गलतफहमी आपकी दूर हुई कि कभी इस तरह हो कि रात के किसी पहर में आप इमोशनल इतने बह गए और यू डायल्ड योर एक्स? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन पूछें. देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन. सैटरडे संडे जो है वो सड़कों पे बहुत रश हुआ करता था, लेकिन अब जब मैं सैटरडे को चैनल से निकली और मैंने देखा तो बिल्कुल मुझे कहीं उसके नाल पे रश नहीं मिला. मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये लाहौर है. और फिर जब जो है वो मैं मतलब पता किया तो मुझे पता चला जी कि लॉकडाउन की सूरत हाल सिचुएशन इस तरह है कि लोगों ने अपने आप को बहुत हद तक जो है वो क्योर किया हुआ है. लोग जो है बिला वजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. तो मेरी गुजारिश जो है वो अंदरूनी शहर के लोगों से भी है कि प्लीज बराए मेहरबानी अपना बहुत ख्याल रखें. ना आप बिला वजह जो है वो बाजारों में फिरें, ना जाएं. अभी शॉपिंग पे दूसरी चीजों पे जरा हाथ हौला करें ताकि आप पैसों की बचत कर सकें और अपने लिए आने वाले टाइम में जो है वो कुछ सेफ्टी रख सके. क्योंकि आजकल लोगों में सेफ्टी और सेफ्टी किट जो है वो आपके पास आपका रुपया पैसा ही है, तो वो भी खत्म हो रहा है कितना कितना खर्च करके. क्योंकि ना तो कारोबार है, ना मामलात है, ना हालात जिंदगी है. मुश्किल दौर से हमें गुजरना है, लेकिन ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह गुजर जाएगा. और ये हमें अच्छा वक्त देखने को जरूर मिलेगा. क्योंकि मेरे अगर पिछले प्रोग्राम भी आपने देखे हो तो हमने उसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आए. आप खुद भी माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. तो हमने मोटिवेट करना है लोगों को, हमने बताना है कि हमारे आने वाला टाइम अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छा है. जरूर जो है वो हम अच्छाई की तरफ जो है वो जाएंगे. अभी आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह स्टडीज करें? चले हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं. अब जो बच्चे घर पे बैठ गए हैं दोबारा से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने रिलेशंस को रिवाइव करें, अपने वालिदैन को टाइम दें, अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम दें. ये बड़ा जरूरी है. मैं समझता हूं कि हमेशा हर चैलेंज में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है. अनफॉर्चुनेटली जब हम उस चैलेंज को अपने जहन पे सवार कर लेते हैं तो वो चैलेंज हमारे लिए तबाहकुन साबित हो जाता है. बजाय इसके कि उस चैलेंज में परेशान हो, उस चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए. सबसे पहले तो फैमिली को टाइम दीजिए. इसके साथ साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आप कुरान पाक की तिलावत उसको तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे काम जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में कुछ पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, राइटर है, उनके पास टाइम है. क्योंकि हम बहुत सा वक्त सड़कों पे गुजारते थे ना. बच्चे घंटा कहीं स्कूल में जा रहे हैं, फिर घंटे लगा के वापस आ रहे हैं, तो वो टाइम अवेलेबल है. और सबसे बढ़कर ये है कि जो आपने स्टार्ट में भी बात की, और मैं खुद बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं इस बात का, जिस पर मैंने वो शेर भी आपको सुनाया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर. तो मत देखिए कि आपका तालीमी इदारा किस लेवल की आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है. आपके पास आज इस मोबाइल, इस गैजेट की शक्ल में हर चीज अवेलेबल है. उससे रेलेवेंस में खुद को फुली इक्विप्ड कीजिए. अगर कोई तालीमी इदारा आपको बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन देने में कामयाब नहीं भी हो रहा तो मत उसकी तरफ देखिए. आप खुद से कोशिश कीजिए. आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आपके पास घर में बड़े बहन भाई मौजूद हैं, आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं. तो मत ये बात सोचिए कि अगर तालीमी इदारा मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा. नो, किसी की तरफ मत देखिए. अपना टाइम जो है
उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे के तौर पे स्पेंड कीजिए। तो मैं समझता हूं कि यही जो चैलेंज है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनाने में इसको कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ये कुछ टाइम पहले अगर चले जाएं, जब स्टार्ट में जो है वो कोविड की सिचुएशन रही, उस टाइम हालात ऐसे थे कि लोगों ने अजानें देना शुरू कर दी थी छतों पर। वो दौर भी हमने जो है वो देखा इसी मामले और सिलसिले में। अल्लाह ताला से दुआ हर वक्त ये करनी चाहिए कि आने वाला वक्त जो है, हर लम्हा जो है हमारे लिए जो है वो सुकून और इत्मीनान का बाइस हो, और इस जो भी हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इस वायरस से गुजर रहे हैं, इससे हमें अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। आगे अल्लाह की मर्जी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एटलीस्ट हम वो तो पूरी करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो क्रिएट करें, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि हमें अभी नजर नहीं आ रही। आप अभी जो है वो सड़क पे निकल जाएं, आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी। इवन कि आपको मास्क पहने लोग भी नजर नहीं आएंगे, बहुत कम जो है वो नजर आएंगे। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना, कौन सा कोरोना, ये तो ऐसी ही बस बातें बनी हुई हैं, कोई कोरोना शरोना नहीं है, आप लोगों ने ऐसे ही जो है वो डराया हुआ है, आप टीवी पे बैठ के डराते हैं जी कोविड है। हम नहीं डराते भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने इस कोविड की सिचुएशन को लम्हा बलम्हा आपको आगाह रखा है। हम यहाँ बैठकर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना है। आपको तो जवाब शायद बाद में देना पड़े, जो पहले वहां पे भी तो जवाब हमारा जो है वो लिखा जाएगा। जो करामुन कातिबीन हमारे राइट साइड पे बैठे हैं, राइट लेफ्ट, हम जो है वो यहाँ रिपोर्टरों की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे आपको। मैं वो बात करती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, जो मेरे मामलात हालात जिंदगी इर्द गिर्द होते हैं, हम अपने प्रोग्राम में वो चीज पेश करते हैं। तो यहाँ हालात खराब हैं, ऑफ कोर्स खराब है, कोविड हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के बहुत से लोगों को भी हुआ, जिसकी वजह से हम जो है वो ये मानने पे मजबूर हैं कि कोविड है, ये सरवाइव कर रहा है, ये वायरस है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है वो फैल रहा है। तो बराए मेहरबानी जो है वो इसमें अपनी हिफाजत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी है, और जो इदारे बंद हो चुके हैं अभी, उनके लिए तो मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला दोबारा से जो है वो जल्द ये ओपन हो जाए, तालीम का मेयार हमारा जो है वो मजीद बुलंद हो और बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ आ जाए। लेकिन बहरहाल इस चीज का हमें इत्मीनान है कि जैसे आप कॉलेजेस के जो है वो चेयरमैन हैं, आप पूरा डील कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो बच्चों की तालीम और तरबियत है उसको थोड़ा सा आप रेगुलर ऑनलाइन आपने कर दिया है कि चले जैसे भी है, जिसके पास गैजेट है चले वो तो तालीम हासिल करेगा ना, बाकी जो है वो एक दूसरे आप जो है वो गैजेट्स के साथ अपने वालिद का फोन ले लिया, अम्मी का फोन ले लिया, भाई का ले लिया, उससे भी बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो चल रही हैं और हम इस पे मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम अच्छा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? आपके दिल की कोई कैफियत ऐसी हो कि इस वक्त आप शेयर करना चाह रहे हो कि मैं कोविड के हवाले से ये सिचुएशन शेयर करना चाह रहा हूँ, तालीम के हवाले से, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो जो बात आपने अभी कही कि लोग नहीं मान रहे, मेरे अपने करीब में मतलब मेरे अपने भाई को अल्लाह पाक ने दूसरी जिंदगी दी, मेरे बहुत सारे दोस्तों को अल्लाह पाक ने, मैं समझता दूसरी जिंदगी दी कि बैक डेथ से वो वापस आए। तो एक तो हमें एक्सेप्टेंस हमें करना है। एक्सेप्टेंस से बेहतर इलाज कोई नहीं होता। जब तक हम ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो एक्सेप्टेंस के बगैर कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके तवस्सुत से ये जरूर चाहूंगा कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये एक अल्लाह पाक का हुक्म से एक अमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये हमारा एक इम्तिहान है जिसके अंदर हम एक्सेप्ट करके ही इसमें से निकल सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, एहतियात के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 3, मैं रिसेंटली देख रहा था कि वो हमारे पीएम साहब ने वैक्सीनेशन लगवाई, तो ये मैं हैरान हूं कि लोग ये समझते हैं कि शायद वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगेगा तो वो माइक्रो मिनट्स में वो उसको हेल्प कर देगा। ऐसा है नहीं। वो कोई भी वैक्सीनेशन है उसको थोड़ा वक्त लगता है। लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन सी वैक्सीनेशन, चाइना की वैक्सीनेशन आ गई। आप हैरान होंगे, हमारे इर्द गिर्द में हमारे ही ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे अंदर मौजूद हैं जो कहते हैं पता नहीं इस वैक्सीनेशन का क्या रिजल्ट है, ये तो चाइना से आई है, ये सही वाली भी है या नहीं, पता नहीं, लगवानी चाहिए नहीं चाहिए, वो खून की फुटियां बन जाती हैं, पता नहीं क्या क्या खराफात जो है जिसके पास जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। और इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, तो वो इंजेक्शन लगा तो उनको वो हो गया। तो बात ये है कि सबने कहा देखा जी, ये हम तो कहते थे पहले। तो ये एक अजीब सी हमने एक फिजा जो है वो कायम की हुई है। तो मैं समझता हूं कि हमें यकीन करना चाहिए। यकीन करने से अल्लाह पाक यकीन करे बहुत सारे मामलात हल कर देते हैं। एक वैक्सीनेशन है उसको हमें जरूर लगवाना चाहिए, उससे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 4 जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो
ہم اپنے آج بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بزنس مین آج کل 6 بجے فری ہو جاتے ہیں, یقین کریں کہ یہ اتنا یادگار وقت آپ کے لیے زندگی میں بن سکتا ہے. اللہ پاک سب کو صحت دیں گے انشاءاللہ, احتیاط کیجئے, سب کو صحت دیں گے. اپنے اس وقت کو بہترین گزاریے. میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں آن ریگولر بیسز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مال ڈاؤن پارک واک کے لیے جاتا ہوں. تو جب کووڈ آیا تو اس دوران جب ہم واک کے لیے جاتے تھے تو جو فضا تھی, جو چڑیوں کا چہچہانا تھا, جو خوشبو تھی, وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. مطلب اس قدر وہ شاندار تھا. ابھی یہ ریسنٹلی پھر لاک ڈاؤن لگا تو پھر اس دوران ہم واک کرنے کے لیے جانا شروع ہوئے تو ہمیں وہی فیل واپس آئی. تو بات یہ ہے کہ ہر چیلنج میں سے اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک نے ہمیں کتنا نوازا ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے اللہ کے حکم سے ہم بہترین کھا پی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, جی رہے ہیں. کیا کیا نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں. اگر کوئی تھوڑا بہت مشکل وقت آ گیا ہے تو اس مشکل وقت پہ گھبرانے کی بجائے, انگزائٹی ڈپریشن لینے کی بجائے, پلیز اپنے اللہ پہ یقین رکھیے, اللہ پہ اعتماد رکھیے. اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر ذی روح انسان پر اللہ پاک کی ذات اتنا ہی بھار ڈالتی ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ پاک کا کلیئر کٹ وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل وقت ہے, اس میں حوصلے سے نکلا. اچھا دیکھیے, اس وقت اپرچونٹی کتنی اچھی ہے کہ آپ واک پہ جا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ واک کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی آپ پارک کی بات کر رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھی جو ہے وہ مووی دیکھ سکتے ہیں. گھر والوں کی سنیں نا, مجھے کسی نے شیئر کیا چند دن پہلے کہ لاسٹ ٹائم جو کووڈ کا معاملہ آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ ان مہینوں کے دوران جب لاک ڈاؤن رہا تو ڈائیورس کی ریشوز بڑھ گئی. میں نے کہا ظلم ہے کہ بجائے ڈائیورس کی ریشوز بڑھنے کے کہ ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا پرابلم پتا ہے کہ بیویوں کو یہ پرابلم تھی کہ شوہر ٹائم نہیں دیتے. اب بیویوں کو یہ مسئلہ ہر وقت ہی گھر میں گھسے رہتے ہیں. ہمارا بلکہ شاید یہ انسان کا بھی مسئلہ, یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. ایز ہیومن بینگ بھی ہمارا پرابلم ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی ہمیشہ دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے بندے کو ہم, مطلب اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک سی ڈی کی شکل میں پیدا کیا ہے نا. ہر ایک انسان کی جو سی ڈی ہے اس کے اوپر اللہ پاک نے کچھ اچھی باتیں, کوئی اچھے سانگ لکھ کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ تم پہلے وہ سارا آل ڈیلیٹ کرو اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں اپنی سی ڈی پہ اس کو ریکارڈ کرو. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر سی ڈی اپنے مختلف انداز میں چلتی ہے. کبھی ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں, کبھی ہم اچھے سنتے ہیں, کبھی ہم کوئی بیان سنتے ہیں. تو ان ساری سیریز کا اکٹھے ہونا ہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. اگر بیگم آپ جیسی ہو جائے گی اور آپ بیگم جیسے ہو جائیں گے, یا بچے آپ جیسے ہو جائیں گے اور آپ بچوں جیسے ہو جائیں گے, تو گھر کی جو خوبصورتی ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ کوئی ہمارے جیسا ہو جائے, اپنے جو ویوز ہیں, جو اوپینینز ہیں, ان کی ایکسیپٹنس سیکھیے. ہر انسان کو ایکسیپٹ کیجیے. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ کی اپنی گھریلو زندگی بھی ہے اور معاملات بھی ہیں. ہم کتنے ایکسپریسو ہیں, ہم کتنا جو ہے وہ اپنی بات کو دوسرے بندے سے کہنا جانتے ہیں, خاص طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ. بالکل نہیں. ہمارا کیسا بالکل نہیں. اگر بیوی اچھی بھی لگ رہی ہوگی تو ہم اس بات کو بھی جو ہے وہ چھپا دیں گے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ دیکھیں یہ غلط ہے. تعریف کرنے میں نا ہمارے ہاں یہ زیادہ ہی مسئلہ ہے. جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے نا بیگم, جس کو کہا جاتا ہے جورو کا غلام. تو ہمارے ہاں وہ جینا بھی چاہتا ہے بیچارہ, اس کو اس کے رشتے دار نہیں جینے دیتے, اس کے گھر والے نہیں جینے دیتے. ارے نہ جینے دے بھائی, میں کہتی ہوں نہ جینے دیں, پر آپ اپنی بیگم کی تعریف کرتے رہیں. آپ ان کو خوش رکھیں, آپ اپنی امی کی تعریف کریں, آپ اپنے والد صاحب کی تعریف کریں, آپ اپنے بہن بھائیوں کی تعریف کریں, آپ اپنے بچوں کی تعریف کریں. جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو اس کو آپ سے محبت 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی نیگیٹیوٹی نکالتے رہتے ہیں کہ تم تو غلط ہو, تم نے یہ غلط کر دیا, تم نے یہاں کپ رکھنا تھا, یہاں نہیں رکھا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں اور پھر رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں اور رشتے دور ہو جاتے ہیں. اس وقت میں کووڈ کی سچویشن میں جہاں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, وہیں پہ مائنڈ اور
اور ہارٹ کو آپ نے اٹیچ رکھنا ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو کسی ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نیت کی ضرورت ہے. تعریف کریں, بیگم کی تعریف کریں کہ آج تم اچھی لگ رہی ہو, تم نے اچھا کھانا بنایا, اور تم اگر ایسے بات کرو تو تم اچھی لگتی ہو, تم ایسے نہ کرو تو اچھا بہتر رہتا ہے. بیویوں کو چاہیے کہ ہر وقت شوہر جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے, آج بجلی کا بل آ گیا, آج فلانے نے یہ کر دیا, ساتھ والوں کے بچے نے میرے بچے کو مارا, میں نے ان کو یہ کہہ دیا, فلان سے یہ ہو گیا, امی نے یہ کہہ دیا, بچے بات نہیں سنتے, بچے پڑھتے نہیں. اب ایک بندہ تھکا ہارا پتہ نہیں 10,000 بندوں کی باتیں سن کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ اس کو اپنی ردات سنائی جا رہی ہیں. آپ بھی فرسٹریٹ ہو رہی ہیں کہ سارا دن میں نے کس کو سنانی ہے, تو وہ بھڑاس شوہر پہ نکلتی ہے. اب شوہر سن کے آ رہا ہے تو اس میں مزید سننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اٹس مین تھوڑا ٹائم دیں, ریلیکس کریں, اس کو تھوڑا سکون لینے دیں, اسے نہانے دھونے دیں, اسے کھانا کھانے دیں, اس کے بعد جا کے آپ اپنی ردات پیار والے محبت والے انداز سے سنائیں. ہمارے یہاں بیویوں کا کیا کرائٹیریا ہے, آتے ہی برس پڑیں گی, تمہاری امی نے آج یہ کہا تھا, بس تم اب فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے ہمارے یہاں سے. آپ یقین کریں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو خواتین آتی ہیں, ان کے یہ مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شوہر ہماری تعریف نہیں کرتے, انہوں نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں کب اچھی لگتی ہوں, انہوں نے مجھ سے کبھی یہ شیئر ہی نہیں کیا کہ ان کو مجھ میں کیا پسند ہے. تو بی بی آپ پوچھ لیں ان سے, اگر انہوں نے نہیں آپ سے شیئر کیا ایک بات ضرور آپ پوچھ لیں کہ آپ کو, آپ بتائیے کہ مجھ میں آپ کو کیا پسند ہے. ایک بات میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہم اکثر و بیشتر نا ہم یو کے چکر میں رہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں جواب دے میں کا ہوں, تم کا نہیں. صحیح. تو مجھے پہلے میں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں ٹھیک ہے, اگلا تم میں ٹھیک نہیں بھی ہے, تو میری بچت میں کو ٹھیک کرنے میں ہے, میری بچت تم کو ٹھیک کرنے میں نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہٹلر کی طرح ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑ گیا ہے کہ پورے کا پورا نظام میرے مطابق چلے. ایسا نہیں ہوتا. میں اگر اپنی ذات پہ وقت لگاؤں گا, یقین کریں اگر اگلا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, نہیں بھی ٹھیک ہوگا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ جو بات ہے کہ جی خامد یہ نہیں کرتے اور خامد یہ کہتے ہیں بیویاں یہ نہیں کرتی, یا ایون بچے کہتے ہیں جو میرے والد صاحب یہ نہیں کرتے, والد کہتا ہے بچے یہ نہیں کرتے, تو ہمیشہ اپنی ذات سے آغاز کیجیے. جب آپ اپنی ذات سے آغاز کریں گے, یقین کریں اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے, اور جن کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں وہ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اچھے نہیں بھی ہوں گے. تو ہماری بچت کس میں ہے؟ ہماری بچت خود کو ٹھیک کرنے میں, اللہ کے ہاں بھی اور اس معاشرے میں بھی. تو بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہیں, اپنا وقت اپنی ذات پہ لگائیے, اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو گرد میں لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ پیرنٹس سے میرا یہ ریکویسٹ رہتی ہے, ہمیشہ میں کہتی ہوں اپنے پروگرام میں, آپ کے توسط سے بھی, اس پروگرام کے توسط سے بھی جو ہے وہ, یہ میں ایز این اینکر پرسن آپ سے بات نہیں کرتی ہوں, یہ میں ہمیشہ ایز اے ماہر نفسیات آپ سے بات کرتی ہوں کہ میں جو چیزیں دیکھتی ہوں اپنے معاشرے میں, جو پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں 15 سال کے بچے, 15 سال کے بچے اپنے والد صاحب سے ایسے خائف ہیں, تکلیف میں ہیں کہ وہ اپنے والد سے بات شیئر نہیں کر سکتے. اگر ماں کو کہہ بھی سکتے ہیں تو والد کے گھر آنے کا انتظار کرتے کرتے یا تو وہ سو جاتے ہیں, یا پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر ان سے بات شیئر کی تو آگے سے ہمیں جھڑکیاں پڑ جانی ہیں, آگے سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سننے کو مل جائے گا, تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں. خاص طور پہ میرا جو ہے وہ ان جو ہے مطلب کہ فادر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے. جب آپ گھر واپس آتے ہیں کچھ وقت اپنی ذات کو دینے کے بعد اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں, کوئی حرج نہیں ہے کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا, آج تمہیں کیا اچھا کیا برا لگا, آج کے دن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو. اگر میں نے اس بچی کو یہ کہا کہ کبھی آپ نے اپنے پاپا سے بات کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو ڈر بہت لگتا ہے, میں تو کبھی ان کے پاس بھی نہیں بیٹھی کہ مجھے جھڑک نہ دیں. کبھی اگر میں نے پیار سے ان کا بازو پکڑنے کی کوشش بھی کی کہ پاپا میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ لوں, تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, اب تم بڑی ہو گئی اور اس طریقے سے نہیں کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ, وہ بچی انزائٹی پیشنٹ ہے, آپ یقین کریں 4 سیشن اس کے میرے ساتھ ہو گئے, 5 سیشن میں اب وہ بہت کمفرٹیبل ہے, اس میں اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے کہ وہ اب اپنے بابا کے ساتھ خود ساری باتیں شیئر کرتی ہے, اس کے بابا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اب وہ اس چیز سے نکل آئی ہے. کیا ہمارے رویے, یہ رویہ ہے ہمارا جو ہمیں اچھے یا بری بنیاد پر جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اور ہمیں لے آتا ہے.
تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ انزائٹی پیشنٹ مت بنائیں. آپ کے ہر گھر میں ایک انزائٹی پیشنٹ ضرور ہے. یہ انزائٹی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو کور کیجئے, اپنے وقت کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کیجئے, رویے کو بہتر کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک چیئرمین ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایسوسیٹ ہوں گے, آپ کے گھر والے, باہر والے, آپ کا رویہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے. کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کا روٹ رویہ ہوگا تو وہ بندہ آپ سے جو ہے وہ ہچکچانے لگے گا, بات کرتے ہوئے ڈرے گا, خوف محسوس کرے گا. تو اپنے آپ کو کمفرٹ زون دے دیجئے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ایزی ٹو ایکسیس ہو, آپ کے پاس آ سکے, آپ سے بات کر سکے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑی سیٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن میں اس حکومت کی ایک بات کرتی ہوں, یہاں پر جتنے بھی لوگ اس ٹائم جو ہے وہ بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پہلے ایکسیس نہیں تھی لوگوں کی, آج ہے, اور وہاں تک جو ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور بات سنتے بھی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. پازیٹیوٹی بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بیان کر دینی چاہیے. ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ پہلو کو نکال لیتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اچھے ہو ہی جاتے ہیں. آپ یہ چیزیں اپنے اسکول, اپنے کالجز میں لے کر آتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ایک برا انسان میں بھی اچھائی موجود ہوتی ہے اور اپنے رویے کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ ایک بات شیئر کروں گا. میں بہت زیادہ اسٹرانگ بلیور ہوں کو کریکولر, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا. بچے کو آپ ڈائریکٹلی جب بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بچے کو جب آپ اپرچونٹیز دیں گے, بچے کو جب آپ کمفرٹ زون میں لے کر آئیں گے تو بچے کے لیے لرننگ آسان ہو جاتی ہے. بچہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ڈاکٹر صاحب جہاں پہ لرن کرتا ہے وہ گراؤنڈز ہیں, وہ کراؤڈ ہے. جب ایک بچہ گراؤنڈ میں جاتا ہے تو اس گراؤنڈ کے اندر اس کو ہینڈلنگ آتی ہے کہ میں نے اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی ٹیم کو, اپنے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. وہ ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے, وہ پرفارمر بن جاتا ہے. اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ اگر گول اس سائڈ سے نہیں ہو رہا کدھر سے کرنا ہے. اس کے اندر پلاننگ آ جاتی ہے, اس کے اندر ہار کو ایکسپٹ کرنا آ جاتا ہے, اس کے اندر جیت کو سیلیبریٹ کرنا آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں, ایپیکس گروپ آف کالجز کے جتنے بھی کالجز, اور ہماری جو ایسوسیشن کے اندر جو کالجز ہیں, ہمارے جو پروگریسو گرامر سکولز ہیں, ان کے اندر ہمارا جو ٹوٹلی فوکس ہے وہ لائف لرننگ پروگرام کے اوپر ہے کہ جو بچہ ڈیبیٹ کر کے سیکھ سکتا ہے. ایون آپ یہ حیران ہوں گی جب ہم ہائرنگ کرتے ہیں تو ہمارا ٹیچر سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اسکول لائف میں, کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں کوئی اسپورٹس کی, آپ کے پاس کوئی ڈسٹنکشن ہے, آپ کو کوئی نعت قرات. رانا دین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنے, اور ہم نے بہت بات کی. ہم نے جو ہے وہ سوشل بھی بات کی, ہم نے جو ہے وہ اس کو تمام نظریے کو جو ہے وہ پراپر طریقے, کووڈ کی سچویشن اور حالات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے پروگرام میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ شیئر کی. ناظرین, اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ, میں, ہم سب اس وقت فالو کریں ان ایس او پیز کو جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں اور جو ہمارے لیے ضروری ہیں. کووڈ کی سچویشن سے بچنے کے لیے, اور اس وقت تعلیمی ادارے جو بند ہیں ان کو دوبارہ سے کھولنے کے لیے, جب تک ہم خود ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے, اپنی مدد آپ کے تحت ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے, ماسک کا استعمال نہیں کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, تب تک ہم اس کووڈ-19 سے نہیں بچ سکتے. تو لہٰذا اپنا بھی دھیان کیجیے اور اپنے خاندان کا بھی دھیان کیجیے. اسی کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. نمرا, کافی ٹائم ہو گیا, گھر چلے.